बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़निल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। उन्वान बहस है इस्मुल इशारत है और शेर नंबर जो है वो 82 है। इसनैन समानीन बिज़ाल मुफ़रदिन मुज़क्करिन अशिर बिज़ी वज़ी तीता अलल उनसक तसिर वज़ान तान लिल मुसन्नल मुर्तफ़िअ वफ़ी सिवाहु ज़ैन तैन उज़्कुर तुतिअ वबिऊला अशिर लिजम्अ मुतलक़ा वल मद्दु औला वलदल बुअद इंतिक़ा बिलकाफ़ हरफ़न दून लामिन औ मअहू। ठीक है, ये जो है ना अदमाऊ ये गलत लिखा हुआ है, यानी बिलकाफ़ हरफ़न दून लामिन औ मअह वल्लामु इन क़द्दमतहा मुम्तनिअ। अच्छा जी, यहाँ पे गुफ्तगू जो है वो मारफा में से जो तीसरी किस्म है हमारे पास, इसमें इशारा के क्या मुतल्लिक़ है। अस्माए इशारा हमारे नज़दीक वाज़े हैं कि जिसमें जो मुसम्मा है वो मुअय्यन होता है इशारा की वजह से। अलम में जो मुसम्मा मुअय्यन होता था वो मुजर्रद वज़े लफ्ज़ से, ठीक है, और ज़मीर में जो है वो ग़ैबत हुज़ूर इस वजह से मुअय्यन होता था, और इशारा में जो है वो मुसम्मा जो है वो मुअय्यन होता है इशारा की वजह से। ख़ुद यह इशारा यहाँ पे क्या पाया जाता है। अच्छा, इसकी अक़साम और जो अल्फाज हैं बस उन्हीं की क्या मार्फत है, इसमें क्या ज़्यादा बहस नहीं है। बेज़ा लिमुफ़रदिन मुज़क्करिन अशिर, बेज़ा यानी ज़ा के ज़रिए से। इस ज़ा को हम हाज़ा के तौर पे जानते हैं, ठीक है, हाज़ा किताबुन हाज़ा रजुलुन, तो वो जो हाज़ा में हा लगी हुई है उस हा को है तंबीह कहते हैं, ठीक है, हा हर्फ़ तंबीह है। असल में जो इसमें इशारा है वो ज़ा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर अभी इसमें इशारा को क्या बयान कर रहे हैं, आखिर पे बयान करेंगे कि आप इसके साथ हा लगा सकते हैं, लाम लगा सकते हैं, काफ लगा सकते हैं। तो ये जो ज़ा है ये हाज़ा बन जाएगा, ज़ा का बन जाएगा, ज़ाले का बन जाएगा, हाज़ा का बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या हैं इसको लगाने के लिए, है तंबीह, काफ़ ख़िताब, लाम बहुत। तो ये हरूफ क्या है, इसे क्या कहते हैं, ज़वाइद। हरूफ जो ज़वाइद हैं जो इसमें इशारा से हट के क्या दीगर ज़ायदा हर्फ हैं वो इसके साथ क्या मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अशार लिखेंगे इसमें इशारा जो खालिस इसमें इशारा है उसको जो है वो बयान कर रहे हैं। तो मुफ़रद मुज़क्कर के लिए जो है वो ज़ा हमारे पास एक जो है वो इसमें इशारा है जो कि क्या है, ज़ा है, यानी बेज़ा के साथ लिमुफ़रदिन मुज़क्करिन अशिर, अशारा युशीरों से अशिर जो है वो फ़िल अमर बन रहा है, बाब फ़ाल से है कि आप क्या इशारा करें। और बेज़ा ये जो बा है ये हरफ़ जारा है, यानी अशिर बेज़ा, बेज़ा जो है उसी अशिर का क्या हो जाएगा, वो मुतल्लिक़ हो जाएगा। और लिमुफ़रदिन मुज़क्कर में भी जार मजरूर इसी अशिर की क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। यानी माना यही बन जाएगा कि आप मुफ़रद मुज़क्कर के लिए जो है वो इशारा करें ज़ा के साथ। तो मुफ़रद मुज़क्कर का हमारे पास एक इसमें इशारा है, जबकि मुन्नस के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा हैं। वो कौन से हैं, बिज़ी, ज़ेह, ती, ता, 4 हो गए, ठीक है। ज़ी को हाज़ी पढ़ते हैं, ज़ेह को हाज़े ही पढ़ते हैं, ठीक है। ती को वो ती में काफ़ ख़िताब लगती है, ती का, ता का, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो इन 4 के ज़रिए से आप क्या करें, अलल उनसक तसिर, उनसक के ऊपर इख्तिसार करें। ये जो ताबीर है इख्तिसार करना, यानी आप इसी के ऊपर रहें, इधर उधर ना जाएं। यानी इख्तसिर बिज़ी ज़ेह ती ता, ये जो 4 हमने बयान किए हैं इसके ज़रिए से आपने फ़कत उनसक के ऊपर इख्तिसार करना है। यानी ये जो 4 इसमें इशारा हैं ये मुज़क्कर के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये हमेशा इस्तेमाल होंगे तो वाहिद मुअन्नस के लिए क्या है, इस्तेमाल होंगे। वज़ान वतान लिल मुसन्नल मुर्तफ़िअ, 2 आगे यहाँ पे ज़ाने यानी हाज़ाने और हाताने जिसे बोलते हैं, ये मुसन्ना मुर्तफ़े के लिए हैं। मुर्तफ़े यानी मरफ़ू, वो मुसन्ना जो मरफ़ू हो तो उसके लिए क्या है, ज़ाने और ताने क्या इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो
اسماء اشارہ کو ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ مبنی بیان کیا تھا. ان کے اندر جو ہے وہ شباہت حرفی کون سی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنا معنی ادا کرنے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. شباہت افتقاری بھی ہے اور شباہت وضعی بھی ہے، دو حرفوں کے اوپر مشتمل ہے. دا مثلا مانوی ہے، فقط مانوی ہے. مانوی کیا مطلب؟ محتاج ہوتے ہیں. شباہت افتقاری بھی سے کہتے ہیں نا، اپنے معنی ادا کرنے کے لیے مشار الیہ کے محتاج ہیں. مانوی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ یعنی معنی حرفی کو متضمن ہے. ٹھیک ہے، معنی حرفی کو متضمن ہے، یعنی ان کا معنی مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ایک جملے میں کیا استعمال نہ ہو. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ شباہت معنوی آپ کہہ دیں کہ حروف کے ساتھ کہ یہ معنی حروف کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ مشتمل ہوتے ہیں. تو یہ مبنی ہے. تو مبنی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جی زانے جو ہے یہ مثنیٰ ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم مبنی میں کیا کہتے ہیں کہ فی محل رفع ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نحوی بعض کا استعمال کر دیتے ہیں، مرفوع استعمال کر دیتے ہیں، لیکن ان کی مراد جو ہے وہ مرفوع ہونا سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ اب معرب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کے لیے واضح ہے کہ معرب تو نہیں ہے، مبنی ہے. ان کی مراد وہی ہوتی ہے فی محل رفع. مثلا ہاذان رجلان کی اگر ترکیب ان سے کروائیں تو وہ ہاذانے کو ہا حرف تنبیہ کہیں گے لا محل له من الاعراب، اور ذا کو کیا کہیں گے جی یہ مرفوع ہے اور الف علامت رفع ہے. ٹھیک ہے، یوں نہیں کہیں گے وہ، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ ذا جو ہے یہ مبتدا ہے فی محل رفع ہے، اور یہاں پہ مبنی ہے کس کے اوپر؟ الف کے اوپر. کیا مبنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، الف جو ہے یہ اس کے اوپر مبنی ہو گیا. اور نون کو بھی وہ عوض رفع یہاں پہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیابت میں ہے، نائب و عوض للرفع، یوں کر کے کہہ دیتے ہیں عوض رفع کا یہ نائب واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وفی سواہو کی پھر جو ہو ہے یہ جائے گی مرفوع کی طرف، یعنی مثنیٰ مرفوع کے علاوہ، فقط مرفوع کے علاوہ، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ مثنیٰ مرفوع کے لیے تو زانے اور تانے ہو گئے، اور مرفوع کے علاوہ دو بچتے ہیں ہمارے پاس، مثنیٰ منصوب اور مثنیٰ مجرور. ٹھیک ہے، ان ہاذان یا ان ہاذین، ان زیدن قائم ہوتے ہیں نا، تو ان ہاذین، تو یہ منصوب کی کیا مثال ہو جائے گی؟ اور مررت بہذین یہ کیا مجرور کی مثال ہو جائے گی. تو وفی سواہو یعنی مرفوع کے علاوہ جو دو ہیں ہمارے پاس منصوب اور مجرور، اس میں کیا ہے؟ زین اور تین استعمال ہوگا. تو یہ مبنی کس کے اوپر ہو جائے گا؟ یا کے اوپر ہو جائے گا، زین اور تین. وفی سواہو زین تین اذکر تطع، اذکر تطع، یہ اذکر جو ہے نا یہ تو فعل امر ہو گیا، فعل طلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ذکر کریں. اور جو تطع ہے یہ فعل مضارع ہے، اطاع یطیع تطیع، تطیع سے کیا ہے تطع بن گیا. اور یہ فعل مضارع یہاں پہ مجزوم ہے، اور مجزوم اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جواب طلب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے. اذکر یعنی آپ ذکر کریں. ٹھیک ہے، زین اور تین کیا ہو گیا؟ اس کا مفعول مقدم ہو گیا اذکر کا، کہ اذکر زین تین، آپ زین اور تین کو ذکر کریں. کہاں پہ ذکر کریں؟ فی سواہو مرفوع کے علاوہ میں. تو تے آپ ذکر کریں، اور اس کا جواب کیا ہوگا کہ تو تے آپ کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. ذکر کریں اور آپ اطاعت کریں گے. کس کی اطاعت کریں گے؟ اس کا مفعول بھی کیا ہے؟ محذوف ہے. تو تے کس کی اطاعت کریں گے؟ عرب کی کیا اطاعت کریں گے؟ تو تے العرب، تو تے النحات. ٹھیک ہے جی، تو آپ نحات اور عرب کی اطاعت کریں گے. کیسے اطاعت کریں گے؟ کہ جب آپ زینے اور تینے کو مرفوع کے علاوہ میں کیا ہے استعمال کریں گے، ذکر کریں گے. یعنی تو تے النحات والعرب بذکر زین و تین فی سواہو. اچھا، تو یہاں تک کیا ہے ہمارے پاس؟ دو ابھی تک ہو گئے نا، مفرد واحد کی بھی ہو گئے، تثنیہ کی بھی ہو گئے. ابھی آ جائیں جمع کے اوپر. وب اولا اشر لجمع مطلقہ، یہ جو اولا ہے جس کو ہم جو ہے وہ ہا اولئک بھی پڑھتے ہیں، اور ہا اولائی بھی پڑھتے ہیں، ہا اولا بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اولا کے ذریعے سے آپ اشارہ کریں جم کے لیے، لیکن جم کی حالت کیا ہو؟ مطلقاً جم ہو۔ مطلقاً کی تفسیر یہاں پہ کیا بنے گی کہ چاہے مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو، تو ہا اولاء النساء بھی کہیں گے اور ہا اولاء الرجال بھی کہیں گے، دونوں ایک ہی ہو جائے گا۔ تو اولا کے اندر یہ جو اولا ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کو ہم مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولا کے اندر دو لغتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کیا مد کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے اولا، مد کے بغیر کیا ہے اولا کیا استعمال ہوتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ والمد اولا، مد کیا ہے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اولا کی بجائے کیا ہے اولا مد کہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، ولد البعد انتقا بالکاف حرفن، یہ یوں بنے گا اس کا، ولد البعد بعد کے وقت، لدا مانا پاس کے ہوتا ہے نا، بعد کے وقت، لدا ظرفیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بعد کا جب ٹائم آ جائے اور بعد کی طرف آپ بعید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر انتقا، تو آپ گفتگو کریں، بولیں، ٹھیک ہے جی؟ انتق یہ کیا ہو جائے گا جی؟ امر ہو جائے گا نا، انتق آپ بولیں۔ تو الف کو آپ وہی الف اطلاق بھی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ یہاں پہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ الف یہاں پہ نون تاکید کے عوض میں کیا آئی ہے، یعنی انتقن یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم شروع سے ہی الف وغیرہ کو وہ الف اطلاق بناتے ہیں کہ یہ مطلقہ اور انتقا، یہ دونوں کو کیا ملانے کے لیے ہو جائے گا، وزن کو ایک کرنے کے لیے۔ تو جب بعید کا اشارہ ہو تو آپ زا کو کیا ہے وہ اس میں اشارہ اوپر بیان کیا، ان کو کاف کے ساتھ کیا ہے نطق کریں گے، یعنی ولد البعد انتقا بالکاف حرفن، کہ آپ کاف کے ساتھ جو ہے وہ نطق کریں گے، اور کاف بھی کیا ہوگا، در حالہ کہ کاف کو آپ کیا کہیں گے، حرف کہیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، کاف خطاب کہتے ہیں، اور کاف کو حرف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرف بنانے کی یہ وجہ ہے یہاں پہ کہ آپ اس کو زائدہ بنائیں گے، حرف بنائیں گے، اگر آپ اسے اسم بناتے ہیں تو پھر اسم کا تو کوئی نہ کوئی آپ کو اعراب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس کا محلن اعراب دینا پڑتا ہے، اگر وہ مبنی ہے معرب ہے تو سیدھے سیدھے اس کو اعراب دینا پڑتا ہے۔ تو اگر اسم اسے بنائیں گے تو پھر زا بھی اسم شروع میں آ رہا ہے، یہ بھی اسم آ رہا ہے، دو اسم کٹھے آ رہے ہیں، تو پھر پہلے والے کو دوسری کی طرف کیا کرنا پڑے گا، اضافت کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ یہ قانون ہمارے پاس موجود ہے کہ مضاف کبھی معرفہ کو آپ نہیں کر سکتے، زید کو جو ہے وہ مضاف نہیں کر سکتے کہ جی زید و بکرن، بکر کا زید، یوں نہیں کہہ سکتے، غلام و زیدن کہہ سکتے ہیں۔ تو لا جب پہلے سے معرفہ ہے تو اس کو آپ اضافہ کیا کریں گے، اس کا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس کا اضافہ ہو نہیں سکتا تو اسی وجہ سے ابن ناظم یہ بیان کریں گے کہ جو ناظم نے یہ کیوں کہا ہے حرفن، کہ آپ جب کاف کے ساتھ اس کو بولیں گے تو کاف کو آپ حرف کے طور پہ لیں گے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اسے اسم کے طور پہ لیں گے تو اس کو مضاف کرنا پڑے گا، اور وہ مضاف ہوتا نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے کافی خطاب حرف کہیں گے اور لا محل لہو من الاعراب میں ڈالیں گے، آپ کہیں گے کہ اس کا اعراب میں کوئی جگہ ہی نہیں بنتی۔ اچھا، دون لام او معه، جب یہ کاف لگا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دونوں آپشن ہو جاتے ہیں کہ چاہے آپ اس کو لام کے ساتھ لگائیں یا بغیر لام کے لگائیں، یعنی ذا کا استعمال کریں بغیر لام کے، اور ذالکا کیا ہے استعمال کریں لام کے ساتھ۔ تو ناظم نے جو ہے وہ یہاں پہ فرق نہیں کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ فرق کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اگر جو ہے نا وہ متوسط ہو، یعنی وہ 3 سٹیپ بناتے ہیں، ایک قریب کے لیے اشارہ ہے تو وہ ذا ہو جائے گا حاذا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ دور کے لیے ہے متوسط جسے کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ کاف لے آئیں گے ذا کا، اور بہت ہی دور کے لیے ہے بعید کے لیے پھر کیا لام لے آئیں گے ذالے کا، 3 سٹیپ بناتے ہیں نا۔ جبکہ یہاں پہ ناظم نے 2 ہی بنائے، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ ذکر کر دیا، اس کو جو ہے وہ قریب کا لفظ نہیں دیا، لیکن دوبارہ کیا کہ لدل بعد ہے کہ جب بعید کا ہو تو بعید کے وقت آپ کاف لگا دیں حرف کے طور پہ، چاہے آپ یہاں پہ لام لگائیں یا لام نہ لگائیں، دون لام او معه، یعنی لام لگائیں گے تو بھی بعید کے لیے ہے، لام نہیں لگائیں گے تو بھی بعید کے لیے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ جو درمیان والا متوسط والا طبقہ ہے نا، یہ ناظم نے کیا ہے نہیں بنایا۔ تو یہ ابن ناظم بھی کیا ایسی بات کی تحقیق پیش کریں گے آگے جا کے، انہوں نے کہا کہ حجازیوں کے ہاں یہی قانون تھا کہ ایک قریب تھا ایک بعید تھا بس۔ یہ جو سینٹر والی بات شروع ہوئی نا، یہ کچھ لوگ تھے عربوں کے، ان کا ایک لہجہ تھا وہ شروع ہوا، تو پھر اس طرح ناویوں میں کیا رواج بن گیا، وگرنہ جو حجازی ہے لغت حجازی کہ جن کے مطابق قرآن مجید نازل ہوئے، ان کے اندر یہ کوئی رواج نہیں تھا کہ آپ متوسط کے لیے جو ہے وہ لام نہیں لگاتے تھے اور بعید کے لیے کیا لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا بیان کریں گے۔
اچھا، واللام ان قدمتها ممتنع، یہ جو لام ہے یہ ممتنعاتن، یعنی واللام ممتنعاتن، لام ممتنع ہو جائے گی ان قدمتها، اگر آپ ہا کو کیا کرتے ہیں، اشارہ کے اوپر مقدم کرتے ہیں. یعنی جب لام لگاتے ہیں ذالکہ میں تو پھر ہا ذالکہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ ہا ذالکہ کیوں نہیں کہہ سکتے، کہ وہ ایک وجہ تو اس کی کیا ہے کہ ہا بھی حرف زائد ہو گیا، کا بھی حرف زائد ہو گیا، اور لام بھی کیا حرف زائد ہو گیا، ہا ذالکہ، ہا بھی حرف زائد، لام بھی حرف زائد، کا بھی حرف زائد، تین جو ہے وہ حرف زائد آپ نے لگا دیے. اور اتنے زیادہ حرف زائد لگانا جو تین تک پہنچ جائیں، یہ عربوں کے ہاں کیا نہیں چلتے. لہٰذا اگر شروع میں آپ ہا لگا رہے ہیں تو حرف زائد میں سے لام کو آپ نہیں لگائیں گے، فقط کیا کاف لگائیں گے، ہاذا کا بولیں گے، ہاذالے کا کیا نہیں بولیں گے. کیوں؟ اگر آپ ہاذالے کا بول دیں تو یہ زوائد کی تعداد کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. اور دوسری انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ لام لگائیں گے نا تو اس میں جب آپ لکھیں گے تو ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ وہ لام لگائیں گے تو لکہ بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، اور شروع میں آپ ہاذا بول رہے ہیں، ذالکہ تو نہیں بول رہے ہیں، ہاذا بول رہے ہیں، تو وہ ہاذا لکھا ہوگا اور لکہ لکھا ہوگا. اب اگلا بندہ اس کو کیا سمجھے گا کہ ہاذا لکہ، یہ بات ہے جی، وہ ذالکہ کیا ہو سکتا ہے نہ پڑھے، تو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کو کیا ہے کہ بھی ہاذا کے ہی پڑھو، یہ لام کو کیا یہاں پہ لگاؤ ہی نہیں ہے. تو ان قدمتہا یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا اور اس کا جواب کیا ہو جائے گا، محذوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، واللام ممتنعۃ ان قدمتہا. اچھا جی، اب یہاں پہ آ جائیں ابن ناظم کیا کہتے ہیں. اسم الاشارت ما دل علی حاضر او منزل منزلۃ الحاضر او منزل منزلۃ الحاضر. اسم اشارہ دلالت کرتا ہے حاضر کے اوپر. حاضر کو کہتے ہیں اشارہ حسی، یعنی اشارہ کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں کہ اشارہ حسی ہوتا ہے یا اشارہ معنوی ہوتا ہے. اشارہ حسی میں کیا مطلب کہ جو چیز آپ کے سامنے حاضر ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا رجل. لیکن عربوں کے ہاں جو ہے وہ سارے اشارے حسی نہیں ہوتے. بہت سارے اشارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی آنکھوں کے. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا تعلق بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ حسی چیزوں سے ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں معنوی ہوتی ہیں. مثلا یہ ھذا قول ضعیف، یہ قول جی بڑا ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا قول ضعیف، وہ قول کہاں ہے آپ کے سامنے پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے مثلا قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تلک الدار الآخرۃ. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ اشارہ کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ آخرت کا کیا گھر ہے، تو وہ تو سامنے حاضر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ اشارہ کیا ہو جائے گا، معنوی ہو جائے گا. اور ابن ناظم اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں کہ وہ حاضر تو نہیں ہے، لیکن آپ جب اشارہ کر رہے ہیں تو اسے آپ حاضر کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ یا دلالت کرے گا حاضر کے اوپر، جو چیز آپ کے سامنے حاضر ہوگی، یا ایسی چیز کے اوپر دلالت کرے گا کہ جسے آپ نے حاضر سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. او منزل منزلۃ الحاضر، کہ اس سے جو ہے وہ آپ نے نازل کیا ہے کس کی جگہ پہ، حاضر کی جگہ پہ. اور حاضر سے کیا مراد ہے، حسی، محسوس، یعنی جو محسوس ہے اسی کی جگہ پہ آپ نے اسے کیا ہے، رکھ دیا ہے. اچھا، ولیس متکلما ولا مخاطبا، یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ متکلم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں یہ متکلم کے لیے میں اس میں اشارہ بول رہا ہوں، اور مخاطب کے لیے بھی کیا نہیں ہوتا. یہ اس میں اشارہ میں سارا چکر جو ہے وہ یہ غائب کی چلتا ہے، اس سے غائب ہی کہتے ہیں ایک طرح سے. مخاطب کسی کو کرنا ہو تو اس میں اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ خطاب باقاعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَيَخْتَلِفُ حَالُهُ، یعنی حال و اسم الاشارہ، اس میں اشارہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں چار چیزوں کے اعتبار سے. ایک قرب اور بعد. قرب اور بعد یعنی سینٹر والی چیز نہیں رکھی، قرب متوسط اور بعد، یہ دو چیزیں قرب اور بعد. اور دوسری جو حالت رکھی وہ افراد اور تذکیر کی رکھی. وفروعہما، افراد اور تذکیر کے ساتھ اضافہ کیا کہ فروعہما، کہ افراد اور تذکیر کی فروع. ٹھیک ہے جی. مفرد کی فروع ہمارے پاس کتنی ہیں، مفرد سے جو چیزیں فر نکلتے ہیں، دو فر ہیں مفرد کی. ایک مفرد کے بعد تسنیہ نکلتا ہے اور پھر کیا نکلتا ہے، جمع نکلتا ہے. تو فروعہما یعنی افراد اور تذکیر کی فروع. تو مفرد کی ہمارے پاس کتنی فروع ہو جائیں گی، تین، یعنی ٹوٹل دو ہو جائیں گی، خود مفرد، تسنیہ اور جمع، ٹوٹل یہ تین ہو گئے. اور تذکیر کے کتنی فروع ہیں، ایک ہی فر ہے، وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی
یہ 3 ہو گئے مفرد مذکر، یہ 3 اور یہ 2 ہو گئے، 3 اور 2 کو آپ ضرب دیں تو 3 دونے 5 ہو گئے، ٹھیک ہے، 5 یعنی اس میں اشارہ ہمارے پاس ہو جائیں گے، اور 5 کے بعد جو ہے نا قرب اور بود کے یہ 2 ہو جائیں گے، 5 دونے 10 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ٹوٹل۔ لیکن اس میں چونکہ جم کے لیے جو ہے وہ ایک ہی بناتے ہیں، 2 نہیں بناتے، اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، تو یہ 10 میں سے کیا ہے میرے خیال میں 2 نکال لینے چاہیے، تو یہ 8 ہو جائیں گے ٹوٹل پھر۔ اچھا فلہ یعنی فل اسم الاشارت، اسم اشارے کے لیے کیا ہے، فی القرب قریب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے جی، ذا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ذا جب قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ واحد مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا، للواحد۔ واحد مذکر ہم نے کیا سمجھا کہ واحدہ نہیں کہا، واحد کہا تو یعنی وہ مذکر ہو گیا، واحد مذکر۔ اور زی زہ تی تا، اور یہاں پہ ایک اور ناظم نے ابن ناظم نے اضافہ کیا تہ کا، ٹھیک ہے، جو اوپر نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، یہ کس کے لیے جی، للواحدۃ یعنی واحد مؤنث کے لیے ہو گیا۔ تانے زانے اور تانے یہ رفن، یہ رفعی حالت میں یعنی فی حالت رفع، حالت ہم کہیں گے۔ زین تین یہ جری اور نسبی میں کیا استعمال ہوں گے، کس کے لیے استعمال ہوں گے، للاثنین وللاثنتین، ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث۔ و اولا یعنی یہ مد کے ساتھ انہوں نے پڑھا نا، اولا اے، ٹھیک ہے، ہا اولا اے، یہ للجمع، یہ جمع کے لیے ہوگا، جمع بھی کیا ہے مطلقاً ہے، مطلق میں کیا تفسیر ہے، یعنی سواء کان مذکرا او مؤنثا۔ واکثر ما یستعمل فی من یعقل، اولئک کا جو اکثر استعمال ہے وہ من یعقل کے لیے ہے، یعنی انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے۔ وقد یجیء لغیر، اور کبھی یہ غیر معقول کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ شعر ہے کہ ضم المنازل بعد منزلۃ اللواء والعیش بعد اولئک الایام، تو یہ اولئک اشارہ کر رہا ہے ایام کی طرف، اور ایام وہ دن یعنی، تو اب جو ہے وہ دن کیا ہیں، غیر معقول میں سے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس طرح آیا ہے، جیسے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اولئک یعنی ان تینوں کے متعلق، کان آنکھیں اور دل، ان سب کے متعلق کیا سوال کیا جائے گا، تو یہ غیر معقول میں سے ہیں، جسم کے اجزاء ہیں۔ اچھا، اولاء میں 2 لغتیں ہیں، ایک مد ہے اور ایک قصر ہے، اور مد جو ہے وہ اہل حجاز اس سے مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید بھی نازل ہوا، قرآن مجید میں کیا ہے اولئک علی ھدی یہ استعمال ہوتا ہے، ہا اولاء کیا استعمال ہوتا ہے، اور جو قصر ہے وہ بنی تمیم کے لیے ہے۔ وَإِذَا أُشِيرَ إِلَى الْبَعِيدِ، اور جب اشارہ کیا جائے گا بعید کی طرف تو لاحق اسم الاشارت کاف الخطاب، بعید کا جب سسٹم بنے گا تو کاف خطاب کیا لگاتے ہیں، لیکن یہ حرفن، یہ بطور حرف کے لگائیں گے۔ اچھا، یہ جب بطور حرف کے لگائیں گے تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے، آپ کاف خطاب لگا رہے ہیں تو ہمیشہ یہ کاف جو ہے وہ منصوب ہی رہے گی، یا کبھی کے بھی بن جائے گا، ہمیشہ کا رہے گا یا کے بھی بن جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اس کو آپ چینج کرتے رہیں مخاطب کے لحاظ سے، مخاطب یعنی جو حاضر ہے، حاضر تو نہیں یعنی جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشارے میں تو کیا ہوتا ہے، مخاطب نہیں ہوتا نا، اشارے میں ہم کیا کہتے ہیں، مشار الیہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، حاضر کہتے ہیں، لیکن جب آپ کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گفتگو میں بندہ کیا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، یعنی آپ جب اسم اشارہ کو استعمال کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں، اور گفتگو میں جو بندہ مخاطب ہے نا، اس مخاطب کے اعتبار سے آپ اس کاف کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ذاکا، ذاکے، ذاکما، ذاکم، ذاکنہ، یوں کر کے کیا ہے اسے تبدیل کرتے رہیں۔ وقولی غالباً، یہ یعنی حرف یدل علی حال مخاطب غالباً، یعنی یہ کاف خطاب ایک ایسا حرف ہے کہ جو دلالت کرتا ہے حال مخاطب پہ غالباً، مخاطب کی حالت آپ کو اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کا خطاب کس سے ہو رہا ہے، وہ کاف سے کہے آپ کی چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ذالکما آپ کہتے ہیں ذالکما میں، تو ذالکما میں یہ نہیں کہیں گے کہ ذالکم، جیسے ذالکما ذالکم میں، تو ذالکم اور ذالکما میں جو اسم اشارہ ہے وہ واحد کی ہے، اسم اشارہ جمع نہیں ہوا۔ تثنیہ اور جمع کیا ہے، یہ کما حرف خطاب کیا ہے، تثنیہ اور جمع میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اسم اشارہ تو ہے واحد کے لیے، یعنی اشارہ کسی ایک چیز کی طرف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو کلام میں بندہ گفتگو کر رہا ہے نا، اس کا جو مخاطب ہے وہ کیا 2 ہیں کما میں، یا اس کے مخاطب کیا 3 ہیں،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کاف خطاب لگ رہی ہے، ایک تو یہ بعید کے اشارے کو بیان کرتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر کیا راز ہوتا ہے کہ یہ جو مخاطب ہوتا ہے نا اس کی حالت کو بھی کیا بیان کرتی ہے، کہ مخاطب 2 ہیں 3 ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، اس کو بھی کیا بیان کرتی ہے۔ جب اس کو بیان کرے گی تو پھر یہ جو کاف ہے یہ تبدیل ہوتی رہے گی، ہمیشہ جو ہے وہ ذالکا نہیں رہے گا، یہ ذالکم بھی بنے گا، ذالکما بھی بنے گا، اولئک بھی بنے گا، اولئک بھی بنے گا، اس طریقے سے تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کیا کہیں گے، ذاکا ذاکے استعمال کریں گے، ذاکا یعنی جب مخاطب کیا ہوگا، مذکر ہوگا، واحد مذکر، ذاکے مؤنث ہو جائے گا، کما کم کنہ، اسی کے اعتبار سے۔ اچھا یہاں پہ ابن ناظم کہتے ہیں غالباً، میں نے کہا کہ غالباً اس میں کیا ہوتا ہے، مخاطب کے حال کو بیان کیا جاتا ہے، وقولی غالباً احترازا من نحو قولی، اور غالباً میں نے اس وجہ سے استعمال کیا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کیا کروں، احتراز کروں، کہ جس میں ذالک خیر لکم، قوم یعنی کیا مطلب، لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، خیر لکم یعنی جمع ہے، مخاطبین جمع ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اشارہ اس ایک چیز کی طرف کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ذالکم نہیں کہا گیا، ذالکم خیر لکم نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا، ذالکا کہا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ کاف ایک خطاب ہے، لیکن یہ حال مخاطب کو کیا واضح نہیں کر رہی۔ اگر یہ حال مخاطب کو واضح کرتی تو ذالکا کی بجائے کیا ہوتا، ذالکم ہوتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ ابن ناظم نے کاف خطاب کے اندر 2 لغات ہمیں کیا بیان کر دی، کہ پہلی لغت جو غالباً ہے کہ آپ مخاطب کے مطابق کیا اسے چینج کرتے رہیں، اور دوسری کیا ہے جو غالباً کے خلاف ہے، بہت کم ہے، کہ آپ جو ہے وہ مخاطب کو نہ دیکھیں، اسے ہمیشہ کیا رکھیں جی، مفتوح ہی رکھیں، مفرد رکھیں اور مذکر کے طور پہ رکھیں اسے مفتوح۔ اچھا دوسرا بیان کرتے ہیں کہ انما حکم علی ھذا الکاف بان حرف، یہ ابن ناظم نے جو ہے وہ ناظم کی بات کو کیا کہا کہ آپ کاف لگائیں گے بود کے وقت، لیکن حرفن، ٹھیک ہے۔ اس کاف کے اوپر حرف ہونے کا کیوں حکم لگایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، لأنها لو كانت اسما، اگر یہ اسم ہوتی تو 2 اسم آپ کٹھے ہو جاتے ہیں نا، ھذا بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، تو لکان اسم الاشارۃ مضافا، تو اسم اشارہ کو کیا کرنا پڑتا، مضاف کرنا پڑتا، وہ لازم منتفن، اور یہ جو لازم ہے کہ اسم اشارہ مضاف ہو یہ منتفی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، لأن اسم الاشارۃ لا يقبل الاضافہ، کیونکہ اسم اشارہ اضافت کو قبول نہیں کرتا۔ اضافت کو قبول کیوں نہیں کرتا، لأنه لا يقبل التنکیر، کیونکہ مضاف کون ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور اسم اشارہ جو ہے وہ تنکیر کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اچھا جی، وَتُزَادُ قبل الکاف لام فی الافراد غالباً، اب یہ جو کاف ہے ذاکا، اس کاف سے پہلے جو ہے وہ لام کا بھی کیا اضافہ کی جاتا ہے، ذالکا یعنی بن جاتا ہے، اور یہ کہاں پہ اضافہ کی جاتا ہے، کہتے ہیں یہ غالباً جو ہے نا یہ مفرد ہو نا، جیسے ذالکا ہے اور تلک ہے، مفرد میں جو ہے وہ اس کا اضافہ زیادہ ہے، جم میں کیا ہے تھوڑا ہے، جم میں جو ہے وہ اولئک کا استعمال ہوتا ہے، اولئک جو ہے یہ کیا ہے بہت ہی کم ہے۔ ولا تزاد فی التثنیہ، تثنیہ میں تو ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ زانے کا اور تانے کا مل جائے گا، زانے کا میں کیا زانے لکا، اس طرح نہیں ملتا وہاں پہ۔ فیقال ذاکا ذالکا، ذاکا بھی کہیں گے، ذالکا بھی، تی کا اور تل کا، زانے کا زین کا، زانے کا کیا ہو گیا، یہ وہی تثنیہ چل رہا ہے نا، زانے کا اور زینے کا کہیں گے، لیکن تانے کا تینے کا کے ساتھ جو ہے وہ لام والا نہیں کہیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اولائکا اور اولائکا اور اولاکا، اچھا یہ وہ اولائکا مد کے ساتھ والا ہے، اور اولاکا یہ کیا مد کے بغیر والا ہے، ٹھیک ہے، اور اولالکا یہ جو ہے وہ مد کے ساتھ بھی ہے، نہیں یہ مد کے بغیر ہے، اور کیا لام کے ساتھ ہے، اولالکا، ہاں اولالکا نہیں اولالکا، ذالکا ہے نا لام مکسور ہے، اولالکا۔ هذه الامثلة كلها للجنس البعید، یہ سارے کی ساری جو مثالیں ہیں نا جہاں پہ لام لگی ہے، یہ ساری کس کے لیے، بعید کے لیے ہیں۔ اچھا بلکہ هذه الامثلة میں اشارہ کیا اوپر والی کی طرف نہیں، جس میں لام لگی ہے یا لام نہیں لگی، فقط کاف خطاب لگی ہے، یعنی ذاکا اور ذالکا جو مثال شروع ہو رہی تھی، ذاکا اور ذالکا، یہ اوپر جتنی مثالیں بیان کی ہیں کہ جس میں کاف اور لام آئی ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے، جنس بعید کے لیے ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے لام ہو یا لام کے ساتھ چاہے کاف ہو۔ لیکن وزعم الاکثرون، اکثر نحویوں کا کیا زعم ہے کہ ان المقرور بالکاف دون اللام للمتوسط، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں اشارہ کاف کے ساتھ ملا ہوا ہو، لام کے ساتھ نہ ملا ہوا، تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے، للمتوسط، وہ متوسط کے لیے ہوتا ہے،
اور وَأَنَّ الْمَقْرُونَ بِالْكَافِ مَعَ اللَّامِ لِلْبَعِيدِ، اور جو کاف کے ساتھ ساتھ لام کے ساتھ بھی ملا ہوتا ہے تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بعید کے لیے ہوتا ہے. یہ اکثر نحویوں کا کہنا ہے. لیکن وَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، یہ تحکم ہے یعنی لا دلیل علیہ، یہ ایک ایسا حکم لگانا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وَيَكْفِي فِي رَدِّهِ، اور ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ان الفراح کا، کہ فراح ناوی نے ایک بات حکایت کی ہے اور اس نے کیا کہا کہ ان اخلاء ذالک و تلک من اللام لغت تمیم، کہ ذالک اور تلک کا لام سے خالی ہونا، لام کے بغیر ذکر کرنا، یہ تمیم کا ایک لہجہ ہے کہ وہ ذاکا اور تلک ذاکا پڑھتے ہیں اور تلکا کو جو ہے وہ لام کے بغیر پڑھتے ہیں، تیکا کیا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی وہ بعید کے لیے جب اشارہ کرتے ہیں تو لام کو نہیں لگاتے، لام کے بغیر کیا استعمال کر لیتے ہیں. تو یہاں سے انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا اچھا وہ لام کے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو ان کی مراد متوسط ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کا یہ لہجہ ہے، ان کا انداز یہی ہے کہ وہ جب بھی اشارہ بعید کے لیے کرتے ہیں تو وہ لام کے بغیر ہی کیا ایسے رکھتے ہیں. فعلما، پس یہاں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ان الحجازیین اذا لم یرید القربہ، کہ حجازیوں کی کیا لغت ہے کہ جب وہ قرب کا ارادہ نہیں کرتے تو لا یقولون، تو وہ نہیں کہتے الا ذالک و تلک. تمیم والے کیا کہہ رہے تھے؟ ذاکا اور تیکا. لیکن حجازی کیا کہہ رہے تھے؟ جب قرب نہیں چاہتے، بعید کو چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ذالک اور تلک کہہ دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ بعید کی طرف اشارہ کرنے کی دو لغات ہو گئیں. ایک بنی حجاز کا طریقہ ہو گیا کہ وہ لام کو لگاتے ہیں ساتھ، اور ایک بنی تمیم کا ہو گیا کہ وہ لام کو نہیں لگاتے. نہ کہ جو ہے یہ چکر ہو گیا کہ یہ متوسط کے لیے جو ہے وہ لام نہیں لگائی جاتی اور بعید کے لیے کیا لام لگا دیتے ہیں. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حجازی جو ہے وہ جب قرب کا ارادہ نہیں کرتے اور بعید لگاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے وہ لام بھی لگا دیتے ہیں. وَأَنَّ لَيْسَ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ عِندَهُمْ إِلَّا مَرْتَبَتَانِ، اور عربوں کے ہاں یا حجازیوں کے ہاں جو ہے اسم اشارہ کے فقط دو ہی مرتبے ہیں، ایک قرب کا مرتبہ ہے اور ایک بعد کا ہے. لیس عندہم، حجازیوں کے نزدیک. وامر غیرہم مشکوک فیہ، اور حجازیوں کے علاوہ جو باقیوں کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہے، مشکوک ہے. فیلحق بما علما، پس جب مشکوک ہو جائے تو جو چیز معلوم ہے اسی کے ساتھ اس کو کیا کریں؟ ملحق کریں، جس چیز کا علم ہے اسی کے اوپر کیا آ جائیں. اچھا آخری مطلب، وتلحق ہاء التنبیہ المجرد، ہائے تنبیہ لگتی ہے، ہائے تنبیہ مجرد یعنی فقط ہائے تنبیہ جو کاف کے بغیر ہوتی ہے. یہ اکثر طور پہ لگتی ہے، جیسے ذا کے ساتھ حاذا پڑھتے ہیں، ذہ کے ساتھ حاذہی پڑھتے ہیں، حاذان ہاتان ہؤلاء. والمقرون بالکاف، یعنی ہاء التنبیہ المجرد والمقرون بالکاف، اور وہ ہے تنبیہ کہ جو ملی ہوتی ہے کاف کے ساتھ لیکن دون اللام، لام کے ساتھ ملی بھی نہ ہو، فقط کاف کے ساتھ ملی بھی ہو. تو یہ کیا ہے؟ قلیلاً، ادھر کثیراً کہا اور یہاں پہ کیا ہے؟ قلیلاً کہا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت قلیل ہوتا ہے کہ ہائے تنبیہ بھی لگائیں اور کاف بھی کیا ساتھ لگی ہوئی ہو. یعنی ہا کا پڑھیں گے نا، پھر ہاذا کا پڑھیں گے، ہاذا کا. جیسے یہ شعر پڑھا کہ رأیت بنی غبراء لا ینکروننی ولا اہل ہاذا کا طراف الممدد. تو یہاں پہ ہاذا کا میں ہائے تنبیہ بھی لگی اور کاف بھی لگی، دو حرف زیادہ ہوئے. لیکن ولا یجوز ہاذا لک، ہاذا لک، یعنی ہاذا لک کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. دیکھیں ہاذا لک لکھا ہوا تو ہم نے اس کو ہاذا لک پڑھ دیا نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ جائز نہیں قرار دے رہے، کہ تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے آپ کو. ہاذا لک جو ہے وہ جائز نہیں ہے پڑھنا، یعنی ہائے تنبیہ بھی لگائیں اور ادھر سے کاف کے ساتھ لام بھی لگائیں، تین حرف زیادہ اکٹھے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ولذالک قال، اسی وجہ سے ناظم کا یہ شعر ہے کہ واللام ممتنع، یعنی واللام ان قدمتها ممتنعۃ، کہ لام کیا ہے اگر ہا کو اس کے اوپر مقدم کریں گے تو لام کیا ہو جائے گی؟ ممنوع ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.